प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा के खादिम डॉक्टर डेरिक प्रिंस के उर्दू पैगामात, ऑडियो पैगामात आपकी रूहानी तरक्की और ताजगी के लिए दुनिया भर में कलीसियाओं और शख्सी तौर पर लोगों के लिए बरकत का बायस हैं। आइए उर्दू पैगाम सुनते हैं। बुनियाद रखना, रूहुल कुद्स में डूबना। रोमियो बाब 15 आयत 13। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आज हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे जो हमने शुरू कर रखा है। आज सुबह मैंने पानी के बपतिस्मा और पानी में डबोने के मुतालिक बात की थी। आज शब मैं रूहुल कुद्स के मसाह के मुतालिक भी बात करूंगा। मैंने इससे पहले इस बात को वाज़ेह किया था कि लफ्ज़ बपतिस्मा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल अंग्रेजी का हर्फ नहीं है, बल्कि ये यूनानी लफ्ज़ का अंग्रेजी तर्जुमा है, और इस यूनानी लफ्ज़ का तर्जुमा किसी शख्स से बिल्कुल बालतर है। इसका मतलब डूब जाना है, लिहाजा मैं इसके लिए लफ्ज़ डूब जाना इस्तेमाल करूंगा। आज सुबह मैंने पानी में डबोए जाने के मुतालिक बात की थी। आज शब मैं रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाने के मुतालिक बात करूंगा। आपने देखा होगा कि बपतिस्मा के दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जिसमें आप किसी पानी के हौज में जाते हैं और गौता लगाते हैं और पानी से बाहर आ जाते हैं। ये पानी का बपतिस्मा है। लेकिन दूसरा तरीका नियाग्रा आबशार का तरीका है। मुझे याद है जब मैंने पहली दफा नियाग्रा आबशार को खड़े होकर देखा, मैंने खुद से कहा कि तुम इसमें भीगे बगैर एक लम्हे भी नहीं रह सकते। इसी तरह रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। हर जगह पर इस बात का बयान मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है कि किस तरह रूहुल कुद्स उन पर ऊपर से नीचे उतरा। बस हम दो तरह के बपतिस्मा के मुतालिक बात करेंगे। पानी का बपतिस्मा जिसमें आप उसके अंदर जाते हो, आप उसके अंदर जाकर बाहर निकल आते हो। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आप उसके अंदर जाते हो और ये आपके ऊपर आता है। लेकिन हर दो सूरत में आप मुकम्मल तौर पर डूब जाते हो। ये महज जुज़वी बपतिस्मा नहीं है। आप पर छिड़काव नहीं किया जाता, बल्कि आप मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं। बस अब यह बहुत दिलचस्प अमर है कि चारों अनाजील में खुसूसी तौर पर बयान किया गया है कि यसू मसीह रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। मेरा ख्याल है कि इसको बहुत कम अहमियत दी गई है। मैं इन चारों अनाजील में से 4 हवाला जात पढ़ना चाहता हूं। मती बाब 3 आयत 11 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूं फरमाता है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और इसके बाद मरकस बाब 1 आयत 8 में यूं बयान करता है। हम यहां उसका तारुफ देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूं बयान करता है, मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और फिर लूका बाब 3 आयत 16 में यूं मरकूम है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरमाता है, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मुझसे जोर आवर है वो आने वाला है। मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और इसके बाद यूहन्ना की इंजील बाब 1 आयत 33, जो कि यसू के पेशरो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उसके बारे में बाकायदा तारुफ का एक हिस्सा है। चारों अनाजील में से हर एक हवाला खुसूसी तौर पर बयान करता है कि यसू अपने लोगों को रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना की इंजील का हवाला इस बारे में कुछ ज्यादा वजाहत से बयान करता है। दूसरे दिन उसने यसू को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और फिर वो 33वीं आयत में इस तरह से बयान करता है, और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। बस यूहन्ना 3 चीजें बयान करता है। ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बेटा है, और ये वो है जो रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देता है। हम सब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि यसू खुदा का बर्रा है, लेकिन यह सिर्फ एक इंजील का बयान है, जबकि दीगर चारों अनाजील इसे खास तौर पर बयान करती हैं कि यसू रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। बाल्फाज दीगर ये उन इंतहाई अहम बातों में से एक है
جنہیں ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک مسیحا یعنی نجات دہندہ خدا کے برے کے طور پر جاننا شاندار بات ہے، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کو روح القدس سے بپتسمہ دینے والے کی حیثیت سے ذاتی اور انفرادی طور پر جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کی زمینی خدمت پوری ہونے کے بعد، اس کے جی اٹھنے کے بعد، اعمال کے پہلے باب آیات 4 اور 5 میں یسوع اپنا یہ وعدہ دہراتا ہے۔ اس حقیقت کو خصوصاً بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ اس وعدے کو اناجیل میں کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اعمال کے باب 1 آیات 4 اور 5 میں یسوع یوں بیان کرتا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس وہ وعدے جن کی بابت یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بیان کیا کے متعلق یسوع بہت احتیاط سے دہراتا ہے کہ وہ روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اب بائبل کو بیان کرنے والے تمام اکابرین کا یسوع کی جانب سے ان وعدوں کی تکمیل کے متعلق اعمال کے باب 2 آیات 1 سے 4 میں پینتیکوست کے دن ہونا بیان کیا گیا ہے۔ پس میں بائبل کے اس حوالے کی تلاوت کرنا چاہوں گا کہ بائبل میں اس کا بیان کس طور پر بیان کیا گیا اور اس کا ظاہر ہونا کیوں کر ہوا۔ اعمال کے باب 2 آیت 1 میں یوں آغاز ہوتا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ بس یہاں پر اس کی 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلا، وہ ایک بپتسمہ تھا، روح القدس اوپر سے آیا اور ان پر ٹھہر گیا۔ اس نے اس جگہ کو جہاں پر وہ بیٹھے تھے روح القدس سے معمور کر دیا۔ دوسرے، ان میں سے ہر ایک انفرادی طور پر روح القدس سے بھر گیا۔ یہ ان کا اجتماعی تجربہ نہ تھا، لیکن یہ وہ تجربہ تھا جس کا ان میں سے ہر ایک نے انفرادی طور پر تجربہ کیا۔ اور تیسرا، ایک سرشاری کا ذکر ہے، ایک مافوق الفطرت لبریزی۔ یہ ایک لائن میں اس اصول پر مبنی ہے جو متی باب 12 آیت 34 میں مرقوم ہے، جس میں آیت کے آخری حصے میں یسوع کہتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ میں اس کو یہاں اس طرح بیان کروں گا کہ جب آپ کا دل کسی بات سے لبریز ہوتا ہے تو وہ آپ کے منہ کے راستے باہر آتی ہے۔ نئے عہد نامے میں ایسے بہت سے حوالہ جات موجود ہیں جن میں لوگ روح القدس کی سرشاری سے بات کرتے ہیں۔ میں نے ایسے ہر حوالے میں اس بات کو محسوس کیا کہ ہر معاملے میں کوئی شخص جب بات کرتا ہے تو وہ نبوت کرتا ہے، غیر زبان میں بات کرتا ہے یا جو کچھ بھی ہو۔ یہ ایک عالمگیر اصول ہے۔ دل جب بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو منہ کلام کرتا ہے۔ جب دل لبریزی سے سرشار ہوتا ہے تو وہ لبریزی منہ کے راستے کلام کی صورت میں نکلتی ہے، اور یہی کچھ پینتیکوست کے دن رونما ہوا۔ جب وہ روح سے سرشار ہو گئے تو وہ تمام مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے لگے جس طرح سے روح ان کو ہدایت کر رہا تھا، یا خدا کا روح جس طرح انہیں بات کرنے کو کہہ رہا تھا وہ وہی کچھ بول رہے تھے۔ ایسا سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے میں جس میں خدا اور انسان یکجا ہوئے تو خدا نے انہیں لبریز کر دیا تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ روح القدس خود نہیں بول رہا تھا بلکہ شاگرد بول رہے تھے۔ روح القدس نے انہیں زبان عطا کی۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں اور بہت سالوں سے میرا تعلق بھی پینتیکوست تحریک سے رہا ہے، جو مجھے برادر پرنس کہتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ خدا ہی میرے لیے سب کچھ کرے۔ میں ایک شخص سے ملا جس نے کہا کہ میں 25 سالوں سے اس کوشش میں ہوں۔ اس نے کہا، میں اس بات کا منتظر ہوں کہ خدا ہی میرے لیے سب کچھ کرے۔ آپ کو اپنی تمام تر زندگی کے لیے توقف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کلام کی روح سے نہیں ہے۔ خدا اپنا کام کرے گا اور آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کو بولنا ہوگا
اور خدا آپ کو زبان دے گا۔ خدا خود نہیں بولے گا، وہ تمام بولنے لگے کیونکہ روح القدس نے انہیں بولنے کے لیے تحریک دی۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ انہوں نے توقف کیا اور انتظار کیا جب تک کہ پینتیکوست کے دن روح القدس نہ آیا۔ اس کے بعد ایسی کوئی شہادت موجود نہیں کہ کسی نے کبھی بھی روح القدس کے لیے توقف کیا ہو۔ اس نے دیا، اور جب انہوں نے دعا کی اور انہوں نے ایسی حالت کا سامنا کیا جب انہوں نے فوراً روح القدس کو حاصل کر لیا۔ آج میں یہاں آپ میں سے ہر ایک سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی ایسی حالت کا سامنا کیا جس کا شاید میں بعد میں سامنا کروں کہ آپ پیاسے ہیں اور آج شب آپ روح القدس سے لبریز ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے کبھی بھی اسے حاصل کیا ہے تو یہ رات آپ کی ہوگی اور ہم بعد میں اسے حاصل کریں گے۔ اب میں اس طریقے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ پولس رسول نے دوسرے کرنتھیوں باب 1 آیت 22 میں بیان کیا۔ وہ یوں کہتا ہے، اچھا ہم 21ویں آیت کو بھی پڑھیں گے۔ اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ بس پولس رسول نے دو باتیں کہیں، روح القدس ایک مہر ہے اور ایک بیانہ ہے۔ افسیوں باب 1 آیت 14 میں وہ ایسی ہی زبان استعمال کرتا ہے۔ افسیوں باب 1 آیت 14 میں وہ کہتا ہے، آیت 13، اور جب تم نے کلام حق کو جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے سنا اور اس پر ایمان لائے تو خدا نے اپنے وعدے کے مطابق تمہیں پاک روح دے کر تم پر اپنی مہر لگا دی۔ وہ روح ہمیں ملنے والی میراث کا بیانہ ہے، گویا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم نجات پا کر خدا کی ملکیت بن جائیں تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اور اس کے آخر میں وہ ضمانت کے متعلق کہتا ہے، یعنی بیانہ۔ پس روح القدس اور بپتسمہ جو کہ ظاہری اور اعلانیہ ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض آپ کے اندر ہی وقوع پذیر ہوتی ہے اور جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں، یہ ایسی چیز ہے جسے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ پولس رسول اس کے بارے میں دو باتیں بیان کرتا ہے کہ یہ ایک مہر اور ایک بیانہ ہے۔ سب سے پہلے یہ مہر ہے۔ آپ پہلے ہی یسوع سے تعلق قائم کر چکے ہیں، لیکن اب لوگوں کے روبرو آپ کے اس تعلق کا اعلانیہ اظہار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اپنا وہ دور یاد ہوگا جب ہم اپنی ڈاک کو رجسٹرڈ میل کے ذریعے بھجواتے تھے اور اس پر مہر لگانے کے لیے گرم موم کا استعمال کرتے تھے۔ کیا آپ کو وہ دن یاد ہیں؟ اور تب آپ اس پر ایک نشان لگاتے تھے، اور روح القدس بھی اسی طرح کرتا ہے۔ یہ مہر ہے، یعنی گرم موم، اور اس کے بعد یسوع مسیح اپنا نشان اس پر ثبت کر دیتا ہے اور آپ کو اپنے لیے دنیا سے الگ کر لیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رجسٹرڈ میل کو خاص طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق بہت زیادہ دیکھ بھال اور احتیاط کی جاتی تھی، اور جب آپ روح القدس سے بپتسمہ پاتے ہیں تو آپ بھی رجسٹرڈ میل کی طرح بن جاتے ہیں۔ آپ کو خاص توجہ دے کر آسمانی پوسٹ آفس بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب دوسرا لفظ جو کہ بیانہ یا اوزانہ ہے، اور یہ ایسی زبان ہے جس کے متعلق میں بہت دلچسپی رکھتا ہوں۔ یہ واقعتاً بہت دلچسپ چیز ہے۔ عبرانی زبان میں ایک لفظ اربون ہے، عربی میں یہ اربون، سواحلی زبان میں اسے ارابونی کہتے ہیں۔ الفاظ دیگر اس کے لیے ایک ہی جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مجھے عربی کی سمجھ بوجھ ہے۔ میں جب کئی سال پہلے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ یروشلم میں رہتا تھا، مجھے سن 1947 میں وقوع پذیر ہونے والا ایک واقعہ بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ہم ابھی یروشلم میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہی ہوئے تھے اور ہمیں پردوں کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی۔ بس ہم پرانے شہر کی طرف گئے اور ہم وہاں پر ایک شخص سے ملے جو پردوں کی چیزیں بیچ رہا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو کچھ چاہیے تھا اس کی شکل ہو بہو ایسی نہ تھی۔ ہمیں 20 گز کی ضرورت تھی اور اس کی قیمت $5 فی گز تھی۔ اس کی کل قیمت $100 بنتی تھی۔ ہم نے اس شخص سے کہا، سنو، ہمارے پاس اس وقت سارے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کا 5واں حصہ یعنی $20 بطور بیانہ تمہیں دیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اسے عربی میں کیا بولا؟ اربون۔ اور ہم نے کہا
اس وقت ہم تمہیں صرف اس کا بیانہ دے رہے ہیں، تم ان چیزوں کو علیحدہ کر کے رکھ دو، یہ چیزیں اب ہماری ہو گئی ہیں اور تم ان کو کسی دوسرے شخص کو نہیں بیچ سکتے کیونکہ یہ اب ہماری ہیں۔ دوسری بات، یہ بیانہ دراصل ضمانت ہے کہ ہم واپس ضرور آئیں گے اور باقی رقم دے کر اپنا سامان لے جائیں گے، اور اسی طرح روح القدس کا بپتسمہ بھی ہے۔ یسوع مسیح نے ہمارا بیانہ دیا اور ہمیں اپنے لیے علیحدہ کر لیا ہے، بعد ازاں آپ کسی گاہک کے لیے برائے فروخت نہیں رہے۔ دوسرے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ میں واپس آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، اور جب میں واپس آؤں گا تو عوضانہ ادا کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ یہ ایک بہت شاندار واضح تصویر ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مہر کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے متعلق لوگ بحث کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، نیا عہد نامہ صرف ایک مہر کی جانب اشارہ کرتی ہے جو کہ بیگانہ زبان میں بات کرنا ہے، جیسا کہ روح یعنی روح القدس ہمیں سکھاتا ہے۔ میں اور آپ میں سے کچھ لوگ کچھ تحریکوں کے بارے میں جانتے ہیں، جس میں سے ایک جمیکا میں رستہ فورینس کی تحریک ہے، جس میں لوگ ایک بدعت کے زیر اثر زبانیں بولتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح جان سکتا ہوں کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں؟ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے فرزند ہو اور آپ اپنے باپ سے روٹی مانگو تو وہ آپ کو سانپ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ بالفاظ دیگر، اگر تم کسی اچھی چیز کے لیے طلب کرتے ہو تو آپ کے پاس خدا کی تحریری ضمانت موجود ہے کہ آپ کو اچھی چیز ہی ملے گی۔ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ خدا کے فرزند نہیں ہیں تو خدا کے وعدے کا آپ پر اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ کو خدا کا فرزند بننا چاہیے۔ یسوع نے کہا، اگر تم اپنے باپ سے سچے دل سے روح القدس مانگو تو وہ تمہیں دے گا۔ لہذا مہر ظاہری ہے، کچھ سنی جانے والی یعنی اعلانیہ۔ ایک مہر پوشیدہ نہیں ہو سکتی، بصورت دیگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مہر ایسے ہی ہے جیسے اعمال میں ذکر کیا گیا ہے کہ روح القدس نے جس طرح انہیں سکھایا تھا اسی طرح انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ میں اس کے متعلق 4 چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ مہر ہے جو کہ شاگردوں نے اپنے تجربات سے حاصل کی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ یروشلم میں قیام کرو اور باپ کا وعدہ حاصل کرو۔ پس انہوں نے 10 دن تک انتظار کیا۔ جب روح القدس ان پر آیا تو وہ مزید انتظار کیے بغیر مختلف زبانیں بولنے لگے۔ یہ وہ مہر تھی جو انہوں نے اپنے تجربے سے حاصل کی۔ دوسرے، انہوں نے کسی دوسرے مہر کے متعلق نہیں پوچھا۔ مجھے دہرانے دیجئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ میں کئی سالوں میں بہت سے لوگوں سے ملا جو پوچھتے تھے، برادر پرنس، ہم کس طرح یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر لیا ہے، یا میں نے یہ یا وہ تجربہ حاصل کیا ہے؟ میں یہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ میں واقعی اس کے متعلق دعا کرتا اور خدا کی تلاش کرتا ہوں؟ میرا جواب یہ ہوتا کہ آپ تب ایسا کر سکتے ہیں جب آپ مہر کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جب روح القدس آپ کو سکھاتا ہے تو آپ بیگانہ زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ میں مزید کہوں گا کہ آپ نے اسے حاصل کر لیا کیونکہ وہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اسے آپ شخصی طور پر حاصل کرتے ہیں۔ بس مجھے 3 چیزوں کے متعلق دوبارہ کہنے دیجئے۔ یہ وہ مہر تھی جو شاگردوں نے حاصل کی، یہ وہ مہر تھی جس کو انہوں نے دوسروں کے سامنے قبول کیا، اور انہوں نے کسی دوسری مہر کی طلب نہیں کی۔ مزید برآں نیا عہد نامہ ہمیں کسی اور مہر کی پیشکش نہیں کرتا۔ نئے عہد نامے میں کسی متبادل مہر کا ذکر نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یسوع لوقا باب 24 آیت 52 اور 53 میں کیا فرماتا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب وہ شاگردوں سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے کہا، لوقا باب 24 آیات 52 سے 53۔ یہ ایک دوسرا خیال ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے کہا، اچھا، میں بہت خوش ہوں، میں مسرت سے بھرا ہوا ہوں، میں خدا کی ہر وقت تمجید کرتا ہوں۔ کیا یہ مہر ہے؟
नए अहदनामे के मुताबिक ऐसा नहीं है। मुसर्रत से भरपूर होना बहुत शानदार है, बहुत बहुत अच्छा है कि हम खुदा की तमजीद करें, लेकिन ये नए अहदनामे की मोहर नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसे कैसे मालूम किया, क्योंकि यसू के जी उठने के बाद वो लूका की इंजील के आखिर में कहता है, जब वो आसमान पर उठाया गया तो शागिर्द उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। बस वो खुशी से भर गए और उन्होंने लगातार खुदा की तमजीद करना और उसकी बरकत का शुक्र अदा करना शुरू किया, मगर उन्होंने मोहर को हासिल नहीं किया था। उन्होंने पेंतिकोस्त के दिन तक उसे हासिल न किया था। यसू ने कहा, ठहरो और उसके मुंतजिर रहो। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बाद में जब रूहुल कुद्स आया और उन्होंने ज़बानें बोलना शुरू की तो वो इंतजार का खात्मा था। अब मैं सोचता हूं कि आमाल की किताब में एक खास मामला है जिसका बहुत वजाहत से जिक्र किया गया है। मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा। ये आमाल बाब 10 में बाब के बिल्कुल आखिर में है। आप इस कहानी को जानते हैं। पतरस को कर्नेलियस के घर में रूहुल कुद्स की रहनुमाई हासिल हुई। वो वहां नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहूदी होने के नाते वो उसे अपने लिए मुनासिब ख्याल नहीं करता था कि वो किसी गैर यहूदी के घर में दाखिल हो और उसके साथ खाना खाए। लेकिन खुदा के हुक्म से न सिर्फ वो खुद वहां जाता है बल्कि अपने साथ 6 ईमानदार यहूदियों को भी लेकर जाता है। वो अपने साथ गवाह रखना चाहता था और जब पतरस उनसे कलाम करता है तो वो यसू के मुतालिक बात करता है। आमाल बाब 10 आयत 44 में यूं मरकूम है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पाक रूह उन पर नाजिल हुआ जो ये कलाम सुन रहे थे। ये बहुत दिलचस्प अम्र है कि किस तरह वो अपने वाज में बयान करता है। इससे पहले आयत में इस तरह मरकूम है, सारे नबी उसके बारे में गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो उसके नाम से गुनाहों की माफी पाता है। और कर्नेलियस के घर में मौजूद सादा ज़हन लोगों ने इस पर अपने ईमान का इजहार किया और अपने गुनाहों से माफी पाई। एक दफा जब उन्होंने अपने गुनाहों से नजात हासिल कर ली तो रूहुल कुद्स उन पर आने को तैयार था। देखें, वो फरमाता है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पाक रूह उन पर नाजिल हुआ जो ये कलाम सुन रहे थे। पतरस के साथ आने वाले यहूदी जो मसीही हो चुके थे ताज्जुब करने लगे कि गैर यहूदियों को भी पाक रूह की नेमत बख्शी गई है, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदियों को तरह तरह की जबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। याद रखें कि वो वहां पर इस ईमान के साथ नहीं आए थे कि इंजील की खुशखबरी यहूदियों के अलावा भी किसी के लिए हो सकती है। उन्हें गैर यहूदियों के मसीही होने का यकीन न था, लेकिन जब उन्होंने उन्हें गैर जबानें बोलते सुना तो वो कहने लगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है। हम इस पर बहस नहीं कर सकते कि वो ईमान क्यों लाए। यूं फरमाया गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदियों को तरह तरह की जबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। उनके पास कोई और शहादत न थी और वो कोई और शहादत मांग भी नहीं रहे थे। मगर आज कुछ लोग ऐसा कहेंगे क्योंकि वो लोग वहां ठहरे हुए थे और तकरीबन 6 हफ्तों से इंतजार कर रहे थे तो उन्हें फल मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा, हम फल पाने के मुतालिक बात नहीं कर रहे, हम तो इनाम पाने के मुतालिक बात कर रहे हैं। ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों बहुत जरूरी हैं। इनाम हमें फौरी तौर पर हासिल होता है, जबकि फल पाने के लिए उगने का सुस्त अमल होता है। आप में से कुछ लोग ईद विलादतुल मसीह मना रहे होंगे और यकीनन आप में से कुछ लोगों के पास क्रिसमस ट्री भी होगा। क्या यह दुरुस्त है? और आपने क्रिसमस ट्री के ऊपर या उसके नीचे इनाम तोहफे सजाए होंगे और वो लोग जिनके लिए ये इनाम या तोहफे रखे गए हैं वो आते हैं और उन्हें वसूल करते हैं। इनाम या तोहफा एक लेन देन के नतीजे में हासिल किया जा सकता है, जबकि इसके बरअक्स सेब का फल सेब के दरख्त पर उगता है। ये क्रिसमस ट्री पर नहीं उग सकता। इस अमल में वक्त लगता है। आप समझने की कोशिश करें।
پھل بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ پھل اور انعام کے مابین کسی ابہام کا شکار نہ ہوں۔ ہم جس پھل کا ذکر کر رہے ہیں وہ روح القدس کا انعام ہے، ایک ایسا انعام جو ہم ایک سادہ لین دین کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ تب پطرس نے کرنیلیس کے گھر میں موجود لوگوں کو جواب میں کہا، جس طرح ہم نے پاک روح پایا انہوں نے بھی پایا، کیا کوئی ان لوگوں کو پانی کا بپتسمہ لینے سے روک سکتا ہے؟ الفاظ دیگر اس نے پینتیکوست کے دن سے ان لوگوں میں کوئی فرق نہ پایا۔ بعد ازاں اس نے اپنے حواری یہودیوں سے کہا جو اس پر تنقید کر رہے تھے اور یہ شکایت کر رہے تھے کہ وہ غیر یہودیوں کو تعلیم نہ دے۔ پطرس اعمال کے باب 11 آیت 15 میں یوں بیان کرتا ہے، جب میں نے وہاں جا کر پیغام سنانا شروع کیا تو پاک روح ان پر اسی طرح نازل ہوا جیسے شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ کرنیلیس کے گھر میں زبانوں کی آگ کے تیز بہاؤ کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا، لیکن یہاں ایک اور تجربے کا ذکر ہے جس میں انہوں نے بیگانہ زبانیں بولنا شروع کر دیں۔ اب میں جانتا ہوں، اور شاید آپ میں سے اکثر لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، کہ غیر زبان بولنا بعض اوقات عجیب تصور کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اسے شیطانی عمل بھی کہتے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میرا ایک بہت عزیز ہم خدمت بھائی سڑک پر میرے ساتھ صرف اس وجہ سے چلنا پسند نہیں کرتا تھا کہ میں بیگانہ زبان بولتا تھا۔ دیکھیں، میں نے اس کو معاف تو کر دیا، لیکن میں اس کے نقطۂ نظر سے متفق نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ خدا ہمیں بعض اوقات ایسے تجربات سے روشناس کراتا ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا جذبہ سچا نہیں ہے تو آپ اسے ترک کر دیں گے۔ لوگ وہ زبانیں بولتے ہیں جو کہ انہوں نے سیکھی نہیں ہوتی، جس کے لیے شاید وہ بہت پرجوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اینگلو سیکسون یورپین امریکن پس منظر رکھتے ہیں جن کے نزدیک مسیحیت ایک غلط تصور ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ دراصل مسیحیت کی اصل روح کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بہت باوقار ہیں۔ جب آپ چرچ جاتے ہیں تو آپ کھل کر نہیں بولتے۔ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں یا حمد و ثنا میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پرجوش نہیں ہوتے۔ یہ مسیحیت کی وہ تصویر ہے جس کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں۔ میں 10 سال تک ہفتے میں 8 دفعہ چرچ جاتا رہا، لیکن میں نے اس چیز کا تجربہ نہ کیا۔ لیکن یہ تصور بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا، ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ خدا ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ آپ نے بائبل میں ایسے لوگوں کے متعلق پڑھا ہوگا، وہ روتے، چلاتے اور گڑ گڑاتے تھے، وہ تالیاں بجاتے، رقص کرتے، گاتے اور بے خود ہوتے کیونکہ وہ پرجوش تھے۔ میں مشرقی افریقہ میں کچھ عرصے کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ کے ایک کالج کا سربراہ رہا جہاں پر مجھے اساتذہ کو تربیت دینی ہوتی تھی۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایسے استاد جو کہ بہت اچھے علمی معیار کے حامل تھے، لیکن وہ اچھے استاد نہ تھے، لیکن ایسے استاد بھی تھے جو کہ علمیت و قابلیت میں دوسرے اساتذہ سے کم تھے، لیکن وہ بہت اچھے استاد ثابت ہوتے۔ ایسا صرف اس لیے ہوتا کیونکہ وہ پرجوش ہوتے تھے۔ بس میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جوش کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جب روت اور میں کچھ سال قبل ماسکو میں تھے اور چند سال قبل جب ہم 1000 نئے ایمانداروں کے ساتھ تھے تو میں ان کے جوش سے بہت متاثر تھا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ یسوع مسیح سب کا آقا ہے، وہ 10 منٹ ان کے ساتھ رہتا ہے، کوئی شخص ان کے لیے کام نہیں کرتا یا ان کی رہنمائی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ رک نہیں جاتے تھے۔ روت اور میرے پاس خاص موسیقی کی ایک ریکارڈنگ تھی، اور جب ہم نے جوش کو بڑھانا ہوتا تو ہم اسے چلا دیتے تھے۔ یہ کوئی پروفیشنل ریکارڈنگ نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس سے ملتا تھا وہ جوش اور خوشی ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر ایمان لائیں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ اس کے لیے خود پرجوش ہوں۔ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس بیماری کا علاج موجود ہے، جس کا مجھے یقین ہے کہ یہ موجود نہیں ہے کیونکہ مجھے اس بیماری کا تجربہ نہیں ہوا، تو یقیناً
جس شخص کو بھی آپ اس بیماری کا شکار پائیں گے آپ تمام لوگوں کو بتانے کے لیے بہت پرجوش ہوں گے۔ اچھا، آپ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر علاج موجود ہے۔ آپ کے پاس گناہ کا علاج ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اس کے متعلق نہیں بتاتے تو یہ یقیناً بہت غیر فطری امر ہوگا، لیکن وہ جو آپ میں جوش کو بھرتا ہے وہ روح القدس ہے۔ یاد رکھیں، روت اور میں نے شروع میں کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ کیا چیز ہمیں امید سے بھر دیتی ہے؟ یہ روح القدس کی قوت ہوتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کا کھلے عام اظہار نہیں کرتے؟ آپ میں سے کتنے لوگ پوری طرح امید سے بھرے ہوئے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ یسوع کے متعلق پرجوش ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ وقتی جوش کے زیر اثر ہوتے ہیں اور خاموش نہیں رہ پاتے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ نئے عہد نامے کے مطابق ہمیں کس طرح کے رویے کا اظہار کرنا چاہیے؟ میں کچھ مثالوں سے اس بات کو واضح کروں گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں روح القدس کا بپتسمہ کن دو طریقوں سے دیا گیا۔ ایک وہ جو آسمان سے براہ راست ملا، یہ لوگوں پر نازل ہوا، یہ عید پینتیکوست کا دن اور مقام کرنیلیس کا گھر تھا۔ دوسرا طریقہ ہاتھ رکھنے سے، جس کا ذکر 3 مقامات پر کیا گیا ہے۔ اعمال باب 8 آیات 14 سے 19، اعمال باب 8 آیات 14 سے 19 میں یوں مرقوم ہے: جب یروشلم میں رسولوں نے سنا کہ سامریا کے لوگوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے پترس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ وہ پاک روح پائیں، اس لیے کہ ابھی پاک روح ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ تب پترس اور یوحنا نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے بھی پاک روح پایا۔ تب وہ لوگ جنہوں نے فلپس کے ذریعے انجیل کی خوشخبری کو سنا تھا ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ اس باب میں واضح طور پر تحریر ہے کہ وہ بچائے تو گئے، لیکن انہوں نے روح القدس کو حاصل نہ کیا تھا، اور اس پر شاگرد مطمئن نہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مکمل طور پر نجات یافتہ نہیں بنے ہیں، وہ اس سے زیادہ چاہتے تھے۔ 16ویں آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور تب تک خدا کا پاک روح ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ غور کیجئے، اس کے بارے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ ان پر نازل ہوا۔ انہوں نے صرف یسوع کے نام سے بپتسمہ پایا تھا۔ انہوں نے، شاگردوں نے ان پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے روح القدس کو حاصل کیا۔ بس اس لمحے یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ دوسرے ایمانداروں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلے سے روح القدس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اس سے اگلے باب میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح ترسس کا ساؤل، جو کہ بعد میں پولس رسول کہلایا، دمشق کے شہر میں تھا، اور ایک شاگرد حننیہ کو اس کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے اور وہ شفا پا کر روح القدس کو حاصل کرے۔ لہٰذا پولس رسول نے حننیہ کے ہاتھ رکھنے کے وسیلے سے روح القدس کو حاصل کیا۔ اور اعمال باب 19 کی ایک عبارت میں دیگر صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ پولس کو افسس میں بہت سے شاگرد ملے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ جب وہ ایمان لائے تھے تو کیا انہوں نے روح القدس کو حاصل کیا تھا؟ انہوں نے روح القدس کے متعلق ابھی معلوم بھی نہ کیا تھا۔ بس وہ سمجھ گیا کہ وہ یسوع کے شاگرد نہ تھے۔ اسے پتہ چل گیا کہ دراصل وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے۔ بس اس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سب صحیح تھا، لیکن اب تمہیں یسوع پر ایمان لا کر بپتسمہ حاصل کرنا لازم ہے۔ بس انہوں نے پانی کا بپتسمہ حاصل کیا اور تب کہا، اور جب پولس رسول نے ان پر ہاتھ رکھے، روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ بیگانہ زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ محض بیگانہ زبانیں بولنے پر ہی نہ ٹھہرے رہیں، بلکہ نبوت بھی کریں، کیونکہ آپ کا خدا اس چیز سے خفا نہیں ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس چیز کا تجربہ کریں۔ روح القدس کے بپتسمے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا بنیادی مقصد خدا سے الہی قدرت حاصل کرنا ہے۔ اس بات کا اظہار یسوع نے اعمال کے باب 1 آیت 8 میں کیا۔ یسوع ان کو چھوڑ کر جانے کو تھا اور یہ تقریباً آخری بات تھی۔ اس نے ان سے کہا، در حقیقت یہ یسوع کے اس دنیا میں آخری الفاظ تھے، لیکن جب
पाक रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत के लिए यूनानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो ड्यूनामिस है, जिससे अंग्रेजी का लफ्ज डायनामिक बना, और डायनामिक धमाके के लिए इस्तेमाल होता है। आप महसूस करेंगे कि जब रूहुल कुद्स हम में काम करता है तो धमाका होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन लोगों ने इसलिए कुव्वत पाई थी क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा था, लेकिन यह ख्याल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तब तक यीशु को मुर्दों में से जिंदा हुए 50 दिन हो चुके थे। लेकिन यरूशलेम में इस बात का किसी को पता न चला था। लेकिन यूं ही रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ, चंद घंटों में यरूशलेम में सब लोग जान गए। ये धमाकेदार था। आपने देखा, ये एक धमाका था। कुछ लोग धमाके को कबूल नहीं करते, वो खौफजदा रहते हैं। अच्छा, अगर ये रूहुल कुद्स से है तो मैं इसे कहूंगा कि धमाका हो जाए, उसे वो करने दीजिए जो वो करना चाहता है। जिस तरह लोग कहते हैं, मैं भी फानूस के साथ लटका नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर ये वो है जो खुदा चाहता है कि मैं करूं तो मैं खुशी से ऐसा होने दूंगा। मैं ये जानता हूं कि वो मुझे उस समत की तरफ रहनुमाई नहीं करना चाहता। उन्होंने इसे क्या हासिल किया? गवाही के लिए कुव्वत। लेकिन जब पाक रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आपने देखा कि इंजील का पैगाम बहुत कुदरत वाला है। ये कोई आम पैगाम नहीं है, ये बेइंतहा कुदरत वाला है। यसू मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। ये बहुत माफूकुल फितरत है। अगर आप किसी माफूकुल फितरत चीज का तजर्बा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ऐसी ही कुव्वत दरकार होती है। महज थोड़ी सी मजहबी तालीम इसके लिए काफी नहीं है। इसके लिए आपको कुव्वत बख्श होना चाहिए। लोग बहुत तेज होते हैं। गुनहगार बाज औकात मसीहियों से बहुत ज्यादा तेज तरार होते हैं, और वो ये जानते हैं कि जब ये पूरी कुव्वत के साथ आएंगे तो वो सुनेंगे और वो उनके लिए कुछ करेगा। वो उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगा। और यीशु ने जिस तरह कहा है, तुम कुव्वत पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और फिर रोमियो बाब 15 आयत 18 और 19 में पौलुस रसूल अपनी मिनिस्ट्री के बारे में यूं बयान करता है, मुझे और किसी काम के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवाय उन कामों के जो मसीह ने मेरे जरिए किए हैं, ताकि मैं गैर यहूदियों को खुदा के ताबे करूं। मसीह ने न सिर्फ काम और कलाम के वसीले से मुझसे ये कराया है, बल्कि निशानियों और मौजज़ों की किल्लत यानी खुदा के रूह की कुदरत के वसीले से भी मदद की है। इसलिए मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ अलरकम तक मसीह की मुनादी जुर्रत के साथ की है। बस पौलुस रसूल कहता है कि मेरी मिनिस्ट्री में सिर्फ वही बातें ज्यादा की गई हैं जो कि रूहुल कुद्स की तहरीक से हुई हैं। मैंने उन बातों के अलावा किसी और बात का जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि रूहुल कुद्स की माफूकुल फितरत कुव्वत ने गैर यहूदियों को निशानों और अजायबात के बाइस मसीही और नाफरमानों को फरमाबरदार बनाया। मैंने बहुत से मुल्कों में गैर यहूदियों के साथ काम किया है। मैं अफ्रीका में गुजारे गए पिछले 5 सालों के मुतालिक सोचता हूं। मैं अफ्रीकी असातिज़ा के ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था। उस वक्त हर अफ्रीकी का रुझान तालीम हासिल करने की तरफ था। बस मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिसकी उन्हें बहुत शिद्दत से चाहत थी। वो बतौर तालिब इल्म कॉलेज आते थे और बहुत ताअवुन करते थे, बहुत फरमाबरदार थे, क्योंकि वो तालीम हासिल करना चाहते थे। हम मिशनरी उन्हें जो कुछ भी कहते थे वो वैसा ही करते थे। मुझे याद है कि एक दिन मैंने तलबा को बुलाया और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोग बहुत फरमाबरदार हैं। आप लोग बहुत ताअवुन करने वाले हैं। मैं आपसे जो भी करने को कहता हूं आप वैसे ही करते हैं, क्योंकि आप तालीम हासिल करना चाहते हैं। और तब मैंने उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई और कहा, मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। और तब मैंने दोबारा उनकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई। मैंने कहा, सवाल यह है कि क्या बाइबल वाकई अफ्रीकियों के लिए ऐसी किताब है जिस पर हम ईमान ला सकते हैं, या ये सिर्फ गोरों की मजहबी किताब है और ये अफ्रीका में काम नहीं करेगी?
دراصل یہ وہ بات تھی جو کہ ان کے بزرگ ان کو کہتے تھے۔ تب میں نے ان سے کہا، سنیں، آپ کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی زندگی میں خدا کی لازوال قدرت کا تجربہ نہیں کریں گے۔ جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتاب امریکہ سے نہیں آئی یا یہ برطانیہ سے نہیں آئی، یہ آسمان سے اتری ہے۔ میں نے ان کو اس سوال کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا، لیکن میں نے ان کے لیے دعا کی۔ کچھ ماہ بعد ان طالب علموں کو روح القدس کی ہدایت ملی۔ کالج میں موجود تمام طالب علموں نے روح القدس کا بپتسمہ لیا۔ اس وقت تک ان کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے بعد ان کو دعا سے روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے ہاسٹل میں آدھی رات تک دعا میں مشغول رہتے، کیونکہ انہوں نے روح القدس کی مہر حاصل کر لی تھی۔ وہ انتہائی قوت سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے گورے ساتھیوں نے ایسے رویے کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ معاف کیجیے گا، لیکن یہ درست ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ افریقیوں پر جتنی بھی محنت کر لیں، وہ ایمان کی بلندی تک نہیں جا سکتے۔ میں نے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی۔ میں ان کے ساتھ کوئی بحث نہ کرتا تھا۔ میں صرف اپنا وقت افریقیوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ لیکن جب روح القدس نازل ہوا، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مشنری نیچے یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ افریقی بھی ایمان کی بلندی تک جا سکتے ہیں۔ یہ محض ایک واقعہ ہے۔ ان جوان لوگوں، مرد اور عورتوں کو اپنے لیے خود قوت بخش تجربے کی ضرورت تھی۔ ان کے لیے کسی دوسری نسل یا ثقافت سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے پیغام کو سن لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اور پھر کچھ ماہ بعد ان طالب علموں کے بیچ میں، جو کہ زیادہ تر 25 سال کی عمر کے تھے، ہم نے ان میں روح کے 9 پھلوں کو کام کرتے دیکھا۔ ہم نے بھی 2 اشخاص کو مردوں میں سے جی اٹھتے دیکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ میرا جواب ہوتا کہ ہاں بالکل، میں نے دیکھا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں، جب لوگ مردوں میں سے زندہ ہوئے، لوگ بیٹھے رہے اور انہوں نے سنا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جاؤ اور لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دو، بیماروں کو شفا دو، مردوں کو زندہ کرو، بدروحیں نکالو، کوڑیوں کو پاک کرو۔ کیا وہ کبھی بھی ہدایت کو واپس لیتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں یہودیوں سے جن کے درمیان رہتا ہوں کہتا ہوں کہ مجھ جیسے غیر یہودی آپ سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں جس کی الہی قدرت سے توثیق نہیں ہوئی، کیونکہ کلام کے مطابق تمہارا سارا پس منظر یہ بیان کرتا ہے کہ جب بھی خدا نے نبیوں کے ذریعے کسی بھی طور پیغام کو بھیجا تو اس کی الہی قدرت سے تصدیق کی گئی۔ یہی روح القدس کے بپتسمہ کا مقصد ہے۔ اس طرح ہم اس کی لازوال بادشاہت میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ دراصل وہی بادشاہت ہے جس کے متعلق انجیل ہمیں بشارت دیتی ہے۔ آئیے عبرانیوں باب 2 کو کچھ دیر کے لیے دیکھیں۔ عبرانیوں باب 2 آیات 3 اور 4۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان اس لیے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایہ ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ عبرانیوں کا مصنف ہمیں انجیل کے پیغام پر عمل کرنے کی 3 وجوہات بیان کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ یسوع وہ پہلا شخص تھا جس نے منادی کی۔ دوسری، اس کی تصدیق ان لوگوں نے کی جو یسوع کے چشمدید گواہ تھے۔ لیکن تیری وجہ روح القدس کی الہی تصدیق ہے، جو کہ نشانوں، عجائبات اور روح القدس کے پھلوں کے وسیلے سے دی گئی ہے۔ غیر ایماندار دنیا کو کلیسیا سے یہ توقع رکھنے کی پوری آزادی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم کلام کے کچھ حصوں کو ہی قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کے دیے گئے معیار سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ نجات پا جائیں گے، گو کہ یہ شاندار ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ بہتر نہیں ہے۔ اب میں بپتسمہ کے لیے آپ کو روح القدس کے پھل کی بابت ایک مزید وجہ بتانا چاہوں گا۔ یہ پہلا کرنتھیوں آیات 12 اور 13 میں بیان کی گئی ہے۔ نئے عہد نامے میں یہ سب کچھ زیادہ نہ سمجھی جانے والی آیت ہے۔ نئے عہد نامے میں یہ سب سے زیادہ
نہ سمجھی جانے والی آیت ہے۔ دراصل یہ ترجمے کی غلطی ہے جو کہ دراصل مترجم کے پولس رسول کے متعلق غلط سوچ کی مظہر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یونانی زبان سیکھ رکھی ہے۔ جب میں ابھی محض 10 سال کا تھا، میں اس درستگی کے لیے بہت با اعتماد ہوں جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ اگر میں پر اعتماد نہ ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کہتا۔ میں اور بہت سے دیگر مترجم اس غلطی کو دہراتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 12 آیت 13، کیونکہ ہم خواہ یہودی ہوں یا یونانی، خواہ غلام ہوں یا آزاد، سب نے ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ اب میں جانتا ہوں، اور شاید میں آپ میں سے اکثر لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، کہ غیر زبان بولنا بعض اوقات عجیب تصور کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اسے شیطانی عمل بھی کہتے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ایک بہت عزیز منسٹری ممبر سڑک پر میرے ساتھ صرف اس وجہ سے چلنا پسند نہیں کرتا تھا کہ میں بیگانہ زبان بولتا تھا۔ دیکھیں، میں نے اس کو معاف تو کر دیا، لیکن میں اس کے نقطۂ نظر سے متفق نہیں ہوں۔ اعمال باب 8 آیات 14 سے 19 میں یوں مرقوم ہے، جب یروشلم میں رسولوں نے سنا کہ سامریہ کے لوگوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ وہ پاک روح پائیں، اس لیے کہ ابھی روح ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ تب پطرس اور یوحنا نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے بھی پاک روح پایا۔ غلط لفظ جو ترجمے میں استعمال کیا گیا سے ہے، کیونکہ یونانی میں اسے یوں لکھا گیا تھا کہ ایک روح اور ایک بدن میں سے ہم سب نے بپتسمہ پایا۔ نئے عہد نامے میں ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ روح القدس نے کبھی بھی لوگوں کو بپتسمہ دیا ہو۔ لوگ روح القدس میں بپتسمہ پاتے ہیں، نہ کہ روح القدس انہیں بپتسمہ دیتا ہے۔ ہم نے روح القدس میں دوبارہ جنم لیا، وہ یہ ہے جو ہمارے جسم میں وقوع پذیر ہوا۔ اب جس لفظ پر بہت زیادہ زور دیا گیا وہ ایک ہے۔ پولس رسول کا بپتسمہ کے متعلق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بپتسمہ نے ہمیں ایک بدن میں اکٹھا کر دیا۔ ہم نے ایک روح اور ایک بدن میں بپتسمہ پایا۔ ہم سب کو ایک ہی روح پینے کے لیے دیا گیا۔ 3 بار اس نے لفظ ایک کو استعمال کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس جانب توجہ دلائی کہ لفظ میں یا سے بپتسمہ پانا کیا ہے۔ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو وہ بپتسمہ کسی میں لیتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں، لیکن ہر 2 حالتوں یعنی یوحنا کے بپتسمہ اور مسیح کے بپتسمہ میں در حقیقت لوگ پہلے ہی کسی میں یا کسی سے بپتسمہ حاصل کر چکے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بپتسمہ توبہ کا بپتسمہ تھا، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو بپتسمہ نہیں دیا جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ یہ اس کی توثیق تھی کہ وہ لوگ توبہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مسیح کا بپتسمہ یعنی پانی کا بپتسمہ، جیسا کہ ہم نے مسیح کا بپتسمہ حاصل کیا ہے، لیکن ہم نے جب بپتسمہ لیا تو ہم پہلے ہی مسیح میں تھے۔ بصورت دیگر ہمیں بپتسمہ لینے کا کوئی حق نہ تھا۔ پس پانی کا بپتسمہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسیح میں آ گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر مسیح کی مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر دیکھیں گے، بہت سے پینٹیکاسٹل ایک دیگر رویے کا شکار ہیں۔ میرا مطلب ہے میں اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے، نئی پیدائش حاصل کر چکے، زبانیں بولتے ہیں اور ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے محض آغاز کیا ہے۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ محض راستہ ہے۔ لیکن اگر آپ راستے کو منزل سمجھ لیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ میں سے کچھ پینٹیکاسٹل کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پینٹیکاسٹل ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں پینٹیکاسٹل سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے نجات حاصل کر لی۔ بہت سال پہلے تک میں یہی سوچتا رہا کہ وہ ہر معاملے میں ٹھیک ہیں، اور تب مجھ پر یہ عقد کھلا
کہ ان میں بھی بہت سی خامیاں ہیں، لیکن اپنے ذہن میں رکھیں کہ روح القدس کا بپتسمہ مسیحیوں میں یکجہتی پیدا کرتی ہے۔ ایک اور چیز جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جسمانی مظہر کیا ہے۔ میرے خیال کے مطابق زیادہ تر مسیحی کنویں کے مینڈک والی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اس بات کا اظہار کرنے میں آزاد نہیں ہیں کہ خدا نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیونکہ وہ وقار کے اس معیار کو حاصل نہیں کر سکے۔ آپ آرام سے بات کرتے ہیں، آپ پرجوش نہیں ہوتے، آپ سیدھے ہو کر اپنی نشست پر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں اور آپ چرچ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی پہلے ایسا ہی تھا، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسیحیت کے بارے میں نئے عہد نامے میں دیے گئے معیار کے لیے آپ کو بہت تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں ایسے لوگوں کے متعلق درج ہے جنہوں نے اس تجربے کو حاصل کیا، وہ بہت پرجوش ہو گئے۔ آپ نے داؤد کا زبور پڑھا ہوگا، وہ چلایا، رویا، اس کا بستر آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، یہاں تک کہ یسوع نے بھی ایسا کیا۔ وہ چیخا، وہ رویا، اس نے اپنے محسوسات کا اظہار کیا۔ دیکھیں، میرے اندازے کے مطابق آپ میں سے کوئی بھی ایسے پس منظر سے تعلق نہیں رکھتا جیسا کہ میرا تھا۔ میں بہت پرانے دقیانوسی اسکول سے آیا تھا۔ اگر آپ برطانیہ کے متعلق کچھ جانتے ہیں، میں ایٹن اور کیمبرج کا فارغ التحصیل ہوں۔ میں حکومت کے اہم خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک رات مجھے خدا نے روح القدس کا بپتسمہ دیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا تھا، میں کبھی چرچ نہیں گیا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ آرمی کے بیرک میں رونما ہوا۔ میں ہر بات سے بیگانہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے چرچ جانا چاہیے تاکہ میں نجات حاصل کر سکوں اور روح کا بپتسمہ حاصل کر سکوں۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ ایک ہی روح میں ہم سب نے ایک بدن میں بپتسمہ پایا۔ نوٹ کریں کہ ہم بدن میں نہیں تھے، بلکہ بدن پر مہر کی گئی۔ پس ہر حالت میں سے بپتسمہ یا میں بپتسمہ میں درمیانی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بپتسمہ میں بھی پانی تھا اور یسوع مسیح کے بپتسمہ میں بھی پانی ہے، روح القدس کے ساتھ، اور وہاں روح القدس خود بھی تھا۔ کسی میں بپتسمہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں موجود ہیں، لیکن اس چیز کا نشان ہے کہ وہ ہم میں ہے۔ توبہ کے بعد مسیح میں ہم ایک بدن ہیں، لیکن جو چیز ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک المیہ ہے کہ موجودہ کلیسیائی ڈھانچے میں روح القدس میں بپتسمہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم ایک بدن ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس وحدانیت کو حاصل کرنے کی بجائے اسے تقسیم کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ بس روح القدس میں بپتسمہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بدن کے اعضاء ہیں اور ہر دوسرا ایماندار، خواہ اس کا تعلق کسی بھی کلیسیا، رنگ و نسل یا ثقافت سے کیوں نہ ہو، ایک ہی بدن کا عضو ہے، اور اس ایک بدن میں صرف ایک ہی روح القدس بسا ہوا ہے۔ یہی خدا کا مقصد تھا، اور دوسری چیزوں کی طرح اس میں بھی ہم نے خدا کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ پاک شراکت بھی اسی مقصد کے لیے ہے، جو کہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایکتا پیدا کریں۔ خون ریزی نے ہمارے مابین کیا کر دیا ہے؟ اس نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، لیکن اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم سب کو کچھ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ غیر پینٹیکاسٹل بہت تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، پینٹیکاسٹل بہت مغرور ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، میں بہت عرصے سے پینٹیکاسٹل ہوں۔ ہمارا مشہور نعرہ ہے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ جب میں ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ جب میں ڈینش پینٹیکاسٹل کلیسیا میں تھا تو وہاں میں ایک بوڑھی عورت سے ملا۔ وہ غریب اور بیمار تھی۔ اس نے ڈینش میں کہا کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ کافی ہے؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ وہ رویہ ہے جس نے ان لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم اس رویے کے حامل ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ ہم نے انجیل کی خوشخبری کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں اور زبانیں بول سکتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہم خدا کے مقرر کردہ معیار سے بہت کم ہیں۔ یہ اس بات کی مکمل ضمانت نہیں ہے کہ ہم کامل ہو گئے ہیں۔ یہ کاملیت کی مہر نہیں ہے، بلکہ کامل ہونے کے لیے ایک مدد کے طور پر ہے۔ میں نے یہ دونوں سیکرمنٹ آرمی کے بیرک میں آدھی رات کے وقت حاصل کی، لیکن جب میں نے چرچ جانا شروع کیا تو میں نے جانا کہ لوگوں کے دل میں خدا کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ جذباتی شخص نہیں ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں۔ ہم کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ خدا نے ہمارے اندر کیسا کام کیا ہے۔ میں اتوار کی رات کو خدا کی پرستش کے لیے جانے والا ہوں۔ اگر آپ بھی وہاں جائیں تو میں آپ کو مزید بتاؤں گا، لیکن پرستش کرنا محض الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے۔ پرستش ہمارے جسمانی رویے کا اظہار ہے۔ یہ جھک جانا ہے، یہ گر جانا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے تالی بجانا ہے۔ کلام میں پرستش کی جو تصویر ہے، ہم بائبل میں دیے گئے اس معیار سے کوسوں دور ہیں، اور ہم میں جو بنیادی قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس ہمارے اندر جو کچھ انڈیلتا ہے، ہم اس کا اظہار پورے جوش سے نہیں کرتے۔ ہم روح کو بجھا دیتے ہیں، ہم روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، ہم بہت باوقار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے جوش اور ولولے کو باہر نکالنے سے ڈرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ پرجوش شخص نہیں ہوں، لیکن میں روح القدس میں تقویت پانے پر یقین رکھتا ہوں۔ میں ان باتوں کا اظہار کرنے پر یقین رکھتا ہوں جو روح القدس ہمارے لیے کرتا ہے۔ میں یہاں پر لوگوں کی چھوٹی سی فہرست بیان کرنا چاہوں گا، کچھ ایسے لوگوں کی فہرست جن کی ملاقات خدا سے ہوئی۔ ابراہم، خدا اس پر ظاہر ہوا، اور ابراہم نے کیا کیا؟ وہ اپنے منہ کے بل اس کے حضور گر گیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں کچھ لوگ ایسا کریں۔ جب بھی مسیحی لوگ وہ حمد گاتے ہیں جس میں گایا جاتا ہے کہ خداوند کے حضور، اس کے تخت کے سامنے، اس کے تاج کے روبرو فرشتوں نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا، میں سوچتا ہوں کہ میرے عزیز چرچ ممبر، یہ شاید فرشتوں کے لیے ہی بہتر ہے کہ وہ جھک جائیں، لیکن ہمارے لیے ایسا بالکل نہیں ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ باوقار لوگ ہیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اسرائیل، جب خدا نے آسمان سے مافوق الفطرت آگ کو نازل کر کے ان کی قربانی کو قبول کیا تو وہ سب منہ کے بل گر گئے اور چلائے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بائبل کہتی ہے کہ خوشی کے نعرے مارو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چلانا زور سے گانا نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ میں آج شب اس بارے میں آپ کی رہنمائی کروں۔ ہم اتوار کو وہاں جائیں گے، لیکن چلانا ہی چلانا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً فٹ بال میچ دیکھنے جانا پسند کریں گے۔ آپ ہاتھ اوپر مت اٹھائیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو شرمندگی ہو، لیکن آپ ایسا کریں گے۔ اور جب کوئی ٹیم گول کرے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور چلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خوش ہوں گے۔ اگر آپ فٹ بال کے لیے پرجوش ہو سکتے ہیں تو یسوع اور روح القدس کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اس کے بعد یشوع، وہ یریحو کے باہر آسمانی فوجوں کے سپہ سالار سے ملا اور اس کے سامنے منہ کے بل گر گیا۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں جتنے بھی عظیم لوگوں کا ذکر آیا ہے وہ خدا کے روبرو کم از کم تعظیماً ایک بار منہ کے بل ضرور گرے ہیں۔ خدا نے ان سے کہا، اپنے پاؤں سے جوتے اتار دے، جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے۔ کیا آپ کبھی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں آپ نے اپنے جوتے اتار دیے ہوں؟ ہم نے ایسا کیا ہے۔ ایک بار ہمیں ایک کانفرنس میں یروشلم میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر ہم سب نے بغیر کسی کی ہدایت کے اپنے پیروں سے جوتے اتار دیے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے تھے کہ جس جگہ ہم موجود ہیں وہ پاک جگہ ہے۔ جب کاہن ہیکل میں تھے اور روح القدس کی آگ اور خدا کے حضور وہاں پر آئی تو وہ منہ کے بل گر گئے، وہ کھڑے نہ رہ سکے۔ میں یرمیہ کا صحیفہ پڑھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک مقرب نبی تھے۔ اس نے بائبل کا ایک بڑا حصہ قلم بند کیا۔ میرا مطلب ہے کہ دوسرے نبیوں سے کہیں زیادہ حصہ یرمیہ نبی نے لکھا ہے۔ یرمیہ باب 23 آیت 9 میں یوں مرقوم ہے، میرا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے اور میری تمام ہڈیاں تھر تھراتی ہیں۔
خداوند اور اس کے مقدس کلام کی وجہ سے میں ایک متوالے شخص کی مانند ہو گیا ہوں جو میں سے مغلوب ہو چکا ہوں۔ یہ خدا کی قدرت کے روبرو یرمیہ کا رد عمل تھا۔ اس نے کہا، میری تمام ہڈیاں تھر تھراتی ہیں۔ آپ اپنے بدن کو تھر تھرائے بغیر اپنی ہڈیاں تو نہیں ہلا سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا، میں خداوند کے مقدس کلام کی وجہ سے ایک متوالے شخص کی مانند ہو گیا ہوں۔ کیا آپ نے اپنے جسم میں کبھی خدا کی قدرت کا تجربہ اس طرح سے کیا ہے؟ دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ بہت تھوڑے حصے کے ساتھ زندہ ہیں۔ پینتیکوست کے دن شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا اور وہ سب لوگ باوقار ہو گئے؟ نہیں، بلکہ رد عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ عجیب طور سے اپنے رویے کا اظہار کرنے لگے، وہ غیر وقاری کے رویے کا اظہار کرنے لگے۔ وہ سب مختلف زبانیں بولنے لگے جو کہ انہوں نے اس سے قبل نہ سنی تھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ غیر ایماندار اس بابت کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ کیا چرچ سے واپس آتے ہوئے کبھی آپ کے بارے میں کسی نے ایسا کہا ہے؟ یوحنا رسول نے یسوع کو دیکھا اور وہ اس کے قدموں پر مردہ سا گر پڑا۔ وہاں ایک ایسی قوت تھی جس نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ میں دوسروں کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس کے ایک اہم حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ حاصل کرنے کے لیے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کا میں مختصراً بیان کروں گا۔ 1. توبہ کرو، اعمال باب 2 آیت 38۔ توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ 2. بپتسمہ لو، بپتسمہ لو اور تم روح القدس پاؤ گے۔ 3. پیاسے بنو۔ یسوع نے کہا، اگر کوئی شخص پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اور پیے۔ 4. یسوع کے پاس آؤ۔ روح القدس میں تمہارا ایک ہی بپتسمہ دینے والا ہے۔ اگر تم بپتسمہ لینا چاہتے ہو تو بپتسمہ دینے والے کے پاس آؤ۔ 5. آپ یسوع سے مانگیں، ان سے بات کریں۔ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ جس سے تم اگر مانگو تو کیا وہ تمہیں روح القدس نہ دے گا؟ مسیحی کہتے ہیں، اگر خدا ہمیں روح القدس دینا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ضرور دے دے گا، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع نے کہا ہے کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہارا آسمانی باپ انہیں روح القدس عطا کرے گا جو اس سے مانگیں گے، اور پھر تم اسے حاصل کرو گے۔ ایسے حاصل کرو جیسے پانی پیتے ہو۔ اور آخری بات جو کہ کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگی، آپ کو اپنے بدن کے ایسے عضو کو سنبھالنے کی ضرورت ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں رہتا، جسے زبان کہتے ہیں، لیکن اسے خدا کے پاک روح کے ذریعے ہی قابو کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں لکھا گیا ہے کہ میری زبان شادمان ہے۔ بائبل کے ہر ترجمے میں ایسا نہیں ہے، لیکن زبور 16 میں اس طرح کہا گیا ہے، اسی لیے میرا دل مسرور ہے اور میری زبان شادمان ہے۔ پطرس رسول اعمال کے باب 2 آیت 26 میں یوں فرماتا ہے، چنانچہ میرا دل خوش ہے اور میری زبان شادمان ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زبان آپ کی شادمانی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو زبان کیوں بخشی گئی ہے؟ ایک عظیم مقصد کے لیے، خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ خدا کا جلال بیان کرنے کے علاوہ جو بھی کام اس سے کرتے ہیں وہ بے فائدہ ہیں، لیکن جب روح القدس آتا ہے تو آپ کی زبان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے منہ میں موجود زبان کو درست طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہت اچھے، اب میں اپنی وضاحت کے آخر میں آتا ہوں، لیکن آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وہ پیاسے ہیں، وہ بغیر کسی شک کے یقین کریں گے، جس کا کہ مجھے یقین ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سی بات کہنا چاہوں گا۔ میں یہاں پر یوحنا کی انجیل باب 7 میں یسوع کے منہ کے الفاظ بیان کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا،
عید کے آخری اور خاص دن یسوع کھڑا ہوا اور پکار پکار کر کہنے لگا، اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اور پیے۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، جیسا کہ پاک کلام میں لکھا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اس سے اس کا مطلب تھا پاک روح جو اس پر ایمان لانے والوں پر نازل ہونے والا تھا۔ پاک روح ابھی نازل نہ ہوا تھا کیونکہ یسوع ابھی اپنے آسمانی جلال کو نہ پہنچا تھا۔ یہ تب تک نہ دیا گیا جب تک یسوع آسمانی جلال کو نہ پہنچا، لیکن جب وہ باپ کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا تو اس نے روح القدس کو انڈیلا۔ اب کچھ شرائط ایسی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ ماننی پڑے یا شاید نہیں۔ آپ کو شاید ابھی بپتسمہ نہ ملا ہو، آپ نے شاید اس کو ابھی تک اپنے لیے مانگا بھی نہ ہو۔ مجھے بپتسمہ نہ ملا تھا، یہاں تک کہ مجھے بپتسمہ لینے کا پتہ بھی نہ تھا۔ میں نے مانگا نہ تھا، لیکن خدا نے مجھے روح القدس سے بھر دیا۔ میں نے ایک عجیب جذبے کو اپنے پیٹ میں گدگداتے ہوئے پایا اور مجھے یقین تھا کہ یہ میرے پیٹ میں ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو جملہ میرے دماغ میں آیا وہ تھا کہ میں غیر زبان بولوں۔ میں نے سوچا کہ میں غیر زبان کس طرح بول پاؤں گا؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور یہ چیز میری چھاتی میں سے ہوتی ہوئی میرے گلے میں اور پھر میری زبان پر آئی اور میری زبان نے بولنا شروع کر دیا۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا، اور تب میں نے یہ معلوم کیا کہ میں چینی زبان جیسی کوئی زبان بول رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے نہ تو مانگا تھا اور نہ مجھے بپتسمہ ملا تھا۔ آپ یقین کریں، میں نے بعد میں پانی کا بپتسمہ لیا، لیکن اس کی کچھ لازمی شرائط ہیں۔ اگر کوئی پیاسا ہے تو یسوع نے کہا کہ اسے میرے پاس آنے دو، میں اسے پلاؤں گا، اور پھر اس کے دہن سے دریا پھوٹ پڑیں گے۔ ایک شاندار تبدیلی۔ آپ ایک پیاسے کے طور پر آتے ہیں اور لوگوں کے لیے دریاؤں کے پانی کا چشمہ بن جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ یہ روح القدس کے بپتسمہ سے ہوتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے؟ یہ بہت سادہ ہے۔ آپ یسوع کے پاس آئیں۔ ہمارا ایک ہی بپتسمہ دینے والا ہے۔ بپتسمہ دینے والے کے پاس آئیں۔ آپ کو پینا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مذہبی لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت سادہ ہے۔ کوئی بھی شخص منہ کو بند کر کے نہیں پی سکتا۔ کوئی بھی شخص بپتسمہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے منہ کو بند نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو پینے اور کچھ لینے کے لیے اپنے منہ کو کھولنا پڑتا ہے۔ آپ کو محض پانی ہی نہیں لینا، بلکہ آپ کو خدا کی الہی قوت کو حاصل کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی شخص نے ایسا کیا ہو اور اس نے کچھ حاصل نہ کیا ہو۔ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ میں نے ایک ہی وقت میں 3000 لوگوں کو اس چیز کا تجربہ کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اسے پیا تھا، اور پینے کے بعد ایک شدید بہاؤ تھا۔ آپ یاد رکھیں، دل جب معمور ہوتا ہے تو منہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، کیونکہ روح القدس آپ کی جگہ نہیں بول سکتا۔ روح القدس جیسے آپ کو الفاظ دیتا ہے ویسے ہی آپ کو بولنا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک سیڑھی ہے، لیکن بغیر ایمان لائے خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اس شاندار اور الہی تجربے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی کی بھی رہنمائی کرنے کو تیار ہوں۔ یاد رکھیں کہ ہم آپ کو اپنا چرچ چھوڑنے کے لیے بالکل نہیں کہتے، بلکہ آپ باقاعدگی سے چرچ جائیں۔ ہم آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جس چیز کی یسوع کے شاگردوں کو ضرورت تھی، آپ کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ابتدائی کلیسیا کو بھی ضرورت تھی۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کروں تو آپ آگے آ جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا بغیر کسی تاخیر کے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بردر پرنس، میں آج رات واقعی پیاسا ہوں اور میں اس چیز کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جہاں بھی ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں یا سامنے آ جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ بہت شاندار ہے۔ میں آپ کا ممنون ہوں گا کہ اگر کوئی شخص سامنے پڑی کرسیاں ہٹا دے، یہ بہت اچھا ہوگا۔ آگے آ جائیں، کیونکہ پیچھے بھی بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بہت اچھے۔
آپ میں سے جو لوگ بپتسمہ لے چکے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ تھوڑا مزید آگے آ جائیں، مجھ سے گھبرائیں مت۔ اگر آپ آگے آ جائیں گے تو میں آپ کو کھا نہیں جاؤں گا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ پیاسے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ نیوزی لینڈ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اگر آپ سب لوگ روح القدس سے بھر جائیں تو اندازہ کریں کہ نیوزی لینڈ میں کیا انقلاب آئے گا۔ آمین۔ میں انتظار کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے بہت سے لوگ انتظار میں ہیں۔ بہت اچھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنے لوگ یہاں ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ میں اس سے بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پریسبیٹیرین بہت سخت ہوتے ہیں؟ یہ خیال ان سب کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ پریسبیٹیرین ایمان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا سب سے عظیم فرض یہ ہے کہ وہ خداوند کے نام کو ہمیشہ جلال دے اور اس میں ہمیشہ مسرور رہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ خدا میں مسرور ہیں؟ خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ مسرور رہیں۔ وہ ہمیں مسرور رہنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آپ کو اس چیز کا ادراک دیتا ہے کہ خدا مسرور ہے۔ اب سنیے، آپ برادر پرنس کے پاس نہیں آئے کیونکہ میں بپتسمہ دینے والا نہیں ہوں۔ آپ یسوع کے پاس آئے ہیں۔ میں آپ کو بہت سادہ سی دعا سکھاؤں گا جس کو کرنے سے آپ یسوع کے پاس بطور ایک بپتسمہ کے امیدوار کے آ سکتے ہیں۔ آپ اس کے پاس آئیں، اس سے دعا مانگیں تو تب وہ آپ کو زندگی کا پانی دے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے مذہب نے مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ آپ کو کچھ ایسی سادہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں جو عجیب سے لگتی ہیں۔ آپ کو اپنا منہ کھولنا ہوتا ہے اور روح القدس میں پینا ہوتا ہے۔ یہ پانی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا پاک روح ہے جو آپ نے پینا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اور کچھ لوگ اس کو فوری طور پر کریں گے، اپنا منہ کھولیں گے اور وہ ایک دریا آپ کی جانب بہنے لگے گا، آپ کے منہ سے رواں ہو جائے گا۔ یہ کس طرح سے باہر آئے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا منہ آپ کے دل کی تحریک سے کیا بولے گا؟ آپ اس کو اندر کی طرف نہیں دیکھ پاتے، لیکن جب آپ کا دل معموری میں ہوتا ہے تو اس کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے اور یہ بہت تیزی سے بہنے لگتا ہے۔ بس اب مجھے کہنے دیجئے اور اب میں اس دعا میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ برائے مہربانی خداوند کے حضور خاموشی اختیار کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی بالکل پرواہ مت کریں۔ اگر کوئی زیادہ پرجوش ہوتا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پرجوش ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس اہم نقطے کو سمجھیں۔ آپ اسے پیجئے اور آپ بولنا شروع کریں۔ ایمان رکھیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو میں آپ کو زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے روٹی مانگیں گے تو وہ آپ کو پتھر نہیں دے گا۔ اگر آپ اس سے روح القدس مانگیں گے تو وہ آپ کو روح القدس ہی دے گا۔ میں آپ کی دعا میں رہنمائی کرنے لگا ہوں جس سے آپ یسوع کے پاس آ جائیں گے۔ آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں کہ یسوع ہی آپ کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے ابھی تک نجات کو حاصل نہیں کیا تو توبہ کرنے کے بعد آپ نجات حاصل کر سکیں گے اور پھر آپ روح القدس کو حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اس دعا کے اختتام پر جب آمین کہہ چکیں تو پھر آپ دوبارہ دعا مت کریں۔ آپ دعا کے وسیلے سے روح القدس نہیں پاتے، آپ پینے کے وسیلے سے روح القدس کو حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر دعائیں کی ہیں، کیونکہ جب تک آپ اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں تو آپ دوسری زبان میں دعا نہیں کر پاتے۔ آپ انگریزی زبان میں دعا کرنا بند کریں اور نئی زبان میں دعا کرنا شروع کریں۔ لہٰذا میں آپ کی اس سادہ دعا میں رہنمائی کروں گا۔ برائے مہربانی یاد رکھیں، آپ میرے لیے دعا نہیں کر رہے، میں محض آپ کو الفاظ دے رہا ہوں جس سے آپ یسوع کے پاس آ سکتے ہیں۔ جب آپ آمین کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ پینا شروع کرتے ہیں۔ اوکے؟ معذرت کے ساتھ آپ اس کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس وقت سوال جواب کے چکر میں پڑ گئے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ خدا پر ایمان رکھیں کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے گا۔ اوکے؟ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ الفاظ دہرائیں۔ اے یسوع مسیح، میں یقین رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے۔
تو میرے گناہوں کے واسطے صلیب پر موا اور مردوں میں سے زندہ اٹھایا گیا۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں جو کہ مجھ سے سرزد ہوئے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر کے اپنے پاک لہو سے پاک صاف کرتا ہے۔ میں اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب اے یسوع، میں تیرے پاس اپنے روح القدس میں بپتسمہ دینے والے کے پاس آیا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے سامنے کھول دیتا ہوں اور تیرے روح کو پینا چاہتا ہوں جو کہ تو مجھ میں انڈیل رہا ہے۔ میں اسے پھر دہراؤں گا، میں تیرے روح کو پینا چاہتا ہوں جو کہ تو مجھ میں انڈیل رہا ہے۔ میرا یقین ہے کہ تو مجھے بہاؤ عطا کرے گا۔ اس ایمان کے ساتھ اب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین۔ اب پینا شروع کریں۔ میری طرف مت دیکھیں، میں آپ کا بپتسمہ دینے والا نہیں ہوں۔ بس اپنی زبان کھولیں، بولنا شروع کریں۔ آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اس قدر صاف بولیں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ بہت اچھے، آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی بول رہے ہیں۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیں۔ میرا خیال ہے کہ میرے ارد گرد بہت سے لوگ اب بول رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس سوالات ہیں تیزی سے بول رہے ہیں۔ اپنے آقا کے پاس آ کر اس وقت سے لطف اندوز ہوں، اپنے مسائل کو بھلا دیں، اپنے سوالات کو فراموش کر دیں اور صرف دعا کریں۔ اس تجربے کے ساتھ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ تیرا شکر ہو مسیح، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو یسوع، تیرا شکر ہو یسوع۔ بہت اچھے، اگر آپ تھوڑے خوش ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیرا شکر ہے یسوع، تیرا شکر ہو یسوع۔ اب آپ یسوع کے ساتھ براہ راست بات کر رہے ہیں۔ آپ کا روح القدس خدا کے ساتھ براہ راست مخاطب ہے۔ وہ آپ کے گلے کے تنگ دہانے یا تنگ ذہن سے نہیں گزر رہا۔ آپ کا روح القدس خدا کے ساتھ گفتگو کرنے میں آزاد ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو یسوع، تیرا شکر ہو۔ ریلیکس ہو جائیں۔ تیرا شکر ہو یسوع۔ اوکے، ہاللویہ۔ شکر ہو اے خدا، تیرا شکر ہو۔ بائبل فرماتی ہے کہ خدا ایسے شخص کو بے تاثیر نہ چھوڑے گا جو آپ کے منہ کو قہقہوں سے بھرتا ہے اور آپ کے ہونٹ مسرت سے نعرے لگاتے ہیں۔ بہت اچھا بہن، مجھے بھی اس قسم کا تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ بہت شاندار ہے، آمین۔ اب دوسرے لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جو غیر زبان بول سکتے ہیں؟ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خداوند کی حمد و تمجید غیر زبان میں کرنا شروع کریں۔ انگریزی نہیں، صرف غیر زبان بولیں۔ اس پنڈال کو خدا کی تمجید سے بھرپور کر دیں۔ اے یسوع، اے یسوع، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں یسوع۔ تو ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں۔ میں اس بات سے جلن محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اس چیز کا تجربہ ہو چکا ہے، لیکن میرے محسوسات ایسے بالکل نہیں تھے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہنسنا چاہتے ہیں تو اپنی مدد کریں۔ یہ عین کلام کے مطابق ہے۔ اگر آپ کا منہ ہنسی سے بھر جائے اور آپ کے ہونٹ خوشی سے چلانا شروع کر دیں تو خدا آپ کو ہرگز چھوڑ نہ دے گا۔ شکر ہے اے خدا، اے میرے یسوع، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنے وقار کو بھول جائیں۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، ہاللویہ، تیرا شکر ہو اے میرے یسوع۔ یسوع یہ نہیں کہتا کہ یہ تالاب ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ دریا بن جائیں گے۔ بس جاری رکھیں، اس کو بہنے دیں، اس کو ترک نہ کریں۔ آج شب آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ غیر زبانوں میں خدا کی پرستش کر سکتے ہیں۔ زبانوں کے متعلق اپنے ذہن میں کسی وہم کو نہ آنے دیں۔ اس جگہ کو یسوع کی پرستش کے ساتھ بھر دیں۔ اپنی آوازوں کو بلند کریں اور سب اسے تعظیم اور عزت دیں اور اس کی برکات کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کا شکریہ اے خدا، تیرا شکر ہو، اے یسوع تیرا شکر ہو۔ بہت عزت والا ہے خداوند کا برہ عظیم ہے، جس کو تمام تعظیم دینا روا ہے، جو ہمیں طاقت اور برکات دیتا ہے۔ ہم تجھے پیار کرتے ہیں،
آج رات ہم یہ بتاتے ہوئے بالکل نہ شرمائیں کہ ہم یسوع کو پیار کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ تو نے پہلے ہم سے پیار کیا۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر، اے خدا تیرا شکر ہو۔ ہم آج رات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمارے آقا، ہم تجھے سارا جلال دیتے ہیں، ساری تعریف تیرے لیے ہیں، کیونکہ تو اکیلا ہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ اب یقین رکھیں اور جان لیں کہ آپ نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیگانہ زبانوں میں دعا کر رہے تھے وہ آرام سے اس کو جاری رکھیں، لیکن اپنے دل میں زور سے دعا کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ خدا سے بات کر رہے ہیں، آپ مجھ سے نہیں بلکہ اپنے مالک سے بات کر رہے ہیں۔ بس آپ یہ سوچے بغیر کہ آپ بیگانہ زبان بول رہے ہیں، دعا کو جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس سے روٹی مانگیں گے تو وہ آپ کو پتھر نہ دے گا۔ آمین۔ پس خداوند میں مسرور رہیں جو آپ کو سب کچھ دیتا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو یسوع، تیرا شکر ہو اے خداوند۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com